आपका मेज़बान अरशद शरीफ। इस हफ्ते कुछ अहम वाक़यात होने वाले हैं। इसमें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अमेंडमेंट बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ दोहरी शहरियत का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। साथ साथ 12 जुलाई को वज़ीर आज़म का NRO इम्प्लीमेंटेशन केस में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की डेडलाइन भी आ रही है। मेमो गेट की जो रिपोर्ट आई है, मेमो कमीशन ने दी है, उस पर भी 12 तारीख को 9 मेंबर कमीशन बना दिया गया है। दिफाए पाकिस्तान नेटो सप्लाई की बहाली पे अपनी रैलीज कर रही है, धरने का प्रोग्राम है उनका। इस्लामाबाद में बैठ के क़याम है और उसके बाद कितनी जल्दी डिस्पर्स होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे पूरे हफ्ते को डोमिनेट करेंगी, हमारी हेडलाइंस को डोमिनेट करेंगी। लेकिन इसमें निटी ग्रिटी क्या है, इसकी इंट्रिकेसीज क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें हो रही हैं और लार्जर इश्यूज़ इनमें सारे क्या इन्वॉल्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। उनके साथ नज़र मोहम्मद गोनल साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सबको प्रोग्राम में वेरी वार्म वेलकम। गुल साहब, ये जो दोनों कवानीन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पे लोग कह रहे हैं कि आपकी नीयत जो है वो थोड़ी सी मशकूक है, उस पर शक किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? पहली बात तो ये है, अगर भाई तारिक अजीम साहब बैठे होंगे तो मैं एक ही रेफरेंस दूंगा। अगर हमारी नीयत आज ठीक नहीं है तो इसका मतलब इनकी भी पहले ठीक नहीं थी। वो है 1976 का कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस, उसका आर्टिकल 10 है। 1998 में इन्होंने 2A का इजाफा किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वाले से। अगर आप दोनों मंगवा लें, इसकी लैंग्वेजेस मंगा लें, इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि ये इस पे बहुत सारी डिबेट हो रही है। कोई कहते हैं कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है, कंटेम्प्ट का जो कानून है वो आपका वर्जन है ना, सुप्रीम कोर्ट तो डिफरेंट कह रही है। मैं नहीं कह रहा, अटॉर्नी जनरल ने यही आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया। अटॉर्नी जनरल नहीं कह रहा, बहुत सारे ज्यूरिस्ट कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल भी कह रहा है, लेकिन बहुत सारे ज्यूरिस्ट कह रहे हैं और बहुत सारे से इत्तेफाक नहीं भी कर रहे हैं। तो जब ये एक पहले इस लेवल पे इस पे डिस्कशन हो रही है, तमाम बार इस पे डिस्कशन कर रही हैं और बार का डिफरेंट ओपिनियन है, कन्फ्लिक्ट ओपिनियन है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से। उसके बाद अब ये जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि हंगामा ज़्यादा हो रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ टाइमिंग का मसला है कि एक प्रोसीडिंग चल रही है जिस वजह से लोगों का ख्याल है कि खुदा न खासा हमको पता नहीं अपने लिए कौन सी दीवार चुन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फॉरेन मिनिस्टर को एक इम्यूनिटी हासिल है, उन पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। वही हम बात कर रहे हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का फैसला है जिसमें। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब सुन रहे हैं तो मेरे से वो बेहतर जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर के इम्यूनिटी हासिल है। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं बातें सुन के नज़र मोहम्मद गोनल साहब की, आप इत्तेफाक कर सकते हैं और नीयत पे शक की बात की। और नज़र मोहम्मद गोनल साहब ने कहा कि जी हम तो वही काम कर रहे हैं जो 1997 में मुस्लिम लीग नवाज ने किया था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। देखिए भाई, बात है बड़ी सीधी सी कि अगर जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट का बहुत से लोगों की राय है, अटॉर्नी जनरल की राय है और कुछ जूरिस्ट की राय है कि कंटेम्प्ट का कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये तरामीम पेश क्या कर रहे हैं? ये इन्होंने काबीना से जो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट अप्रूव करवाया है, फिर उसकी ज़रूरत क्या पेश आई? नंबर एक। नंबर दो, अगर कंटेम्प्ट के कानून जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप तस्लीम ही नहीं करते, तो फिर आपने अपने वज़ीर आज़म को जो कंटेम्प्ट के कानून में सज़ा हुआ उसको फारिग क्यों करवा दिया? वो घर क्यों चले गए और आपने नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया? ये तज़ादात हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत की नीयत पर आम शहरी, आम आदमी आज शक कर रहा है। वो शक इसलिए कर रहा है कि वो समझते हैं कि ये तलवार लटक रही है और अब उसकी जद में इनके नए मुंतखब जो वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ, वो उसकी जद में आ सकते हैं। 12 को उनकी पेशी है। उनको वाज़ेह तौर पर बताना है कि वो NRO के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, यानी कि स्विस हुकाम को ख़त लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अब वो तो कह चुके हैं नहीं लिखेंगे। ये जानते हुए अब ये एक जिसे कहते हैं ना, वो पेशबंदी कर रहे हैं और जो कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतने सुकम हैं और उसमें ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं। मैं आपके सामने 2-3 अर्ज़ करता चलूँ। मिसाल के तौर पर इसमें जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस की
جو کاگنیزنس کا اختیار ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو کاگنیزنس کا اختیار ہی نہیں ہوگا. اور پھر جس پینل کو کاگنیزنس کا اختیار اگر جو نوٹس لے گا کنٹیمپٹ کا وہ بینچ پہ نہیں بیٹھے گا. پھر اور انہوں نے جو انٹرا کورٹ اپیل کا کہ جو ایک شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے یا ایک انٹرم آرڈر آتا ہے تو اس پر جناب ایک انٹرا کورٹ اپیل کا گنجائش پیدا کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ٹائم گین کرنا, مقصد ہے بات کو طوالت. جو آرگیومنٹس گوندل صاحب دے رہے ہیں مجھے ان کا بہت احترام ہے, ہم نے بڑا اچھا وقت کٹھے گزارا ہے. یہ ان کے جو وکلاء ہیں یہ سارے آرگیومنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایک طویل بحث میں دے چکے ہیں اور کورٹ ان کو مسترد کر چکا ہے. اب بالکل قریشی صاحب آپ نے بڑے پرٹیننٹ کویسچنز اٹھائے ہیں, گوندل صاحب سے ان کا جواب بھی لیتے ہیں, لیکن پہلے میں سینیٹر طارق عظیم صاحب سے میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. میں نے ہاؤس آف لارڈز کا حوالہ ان کی وجہ سے دیا تھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ان کی وجہ سے دیا تھا کہ میرے سے وہ بہتر جانتے ہیں, ان کا انہوں نے ذکر نہیں. میں کر دوں گوندل صاحب, اس میں بھی دیکھیے نا, آپ بات کر رہے ہیں امیونٹی جو کہ انٹرنیشنل لاء کے تحت چیف ایگزیکٹو کو ہوتی ہے, فارن منسٹرز کی ہوتی ہے, پر اس کے لیے بھی دیر آر سرٹن اس کے پیرامیٹرز ہیں. اور سپریم کورٹ بارہا آپ کے وکلاء کو کہتی رہی ہے کہ آپ امیونٹی پر آرگیو کیجئے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب مستثنا ہیں, ان کو استثنا ہے, تو آپ لائیے ہمارے سامنے اپنے امیونٹی ہے صحیح نا, یہ بات میں نے اس سے اجتناب کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ بات میری درست ہے نا, چلو وکیلوں کو چھوڑیں. ان کو واضح انسٹرکشنز تھی ایوان صدر سے کہ آپ نے امیونٹی پر تو بات ہی نہیں کرنی, تو انہوں نے دنیا کی سب باتیں کی ماں سوائے امیونٹی کے. بالکل قریشی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سینیٹر طارق عظیم صاحب, آپ نے نظر محمد گوندل صاحب کو سنا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. جب آپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو آپ کیوں اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ جی اپوز کرنے کی بات نہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ٹوٹل جو لا لے کے آ رہے ہیں اس وقت, یا جو امینڈمنٹ ہے یا نیا لا انٹروڈیوس کر رہے ہیں, یہ تو مالی فائدی ہے, یعنی کہ بیڈ انٹینشن کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اس وقت مالی فائدی نہیں تھی. نہیں جی, میں کہتا ہوں جی ہم تو گناہ گار صحیح, گناہ گار ٹھہرے, لیکن آپ کیوں گناہ کرنے جا رہے ہیں؟ خدا واسطہ ایک چیز غلط ہوئی ہے, اول تو ہم نے غلط نہیں کی, لیکن اگر کوئی غلط کرتا بھی ہے تو اس کیوں فالو کرتے ہیں؟ اچھے کام کر کے دکھائیے کوئی. اب بات یہ ہے کہ آپ 12 مئی کو آپ کی پیشی ہے, اب اس سے واحد ہری کیوں, اتنا جلدی کیا ہے؟ اگر آپ اتنا نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹائم دیجئے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ آج میں نے 2 پارلیمنٹیرین سے کہا کہ بھائی میں نے ایک پروگرام میں حصہ لینا ہے, مجھے اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو مجھے دے دیجئے. ابھی وہ پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے فرائیڈے والے دن جا کے مانگی کاپی, ان کو ابھی تک کاپی نہیں دی گئی. ابھی تک بہت سارے پارلیمنٹیرینز کے پاس ہے ہی نہیں. سر کاپی تو ہمارے پاس موجود ہے, یہ صرف مزے کی بات یہ ہے, مجھے بالکل پتا ہے, اور میں نے بلکہ ایک اور آپ کے اینکر کو میں نے فون کر کے چاہا کہ مجھے کاپی مل جائے. یقین مانیے کہ یہ کریڈٹ تو دینا حکومت کو, ٹرانسپیرنسی فریڈم آف انفارمیشن پہ بلیو کرتے ہیں, صحافیوں کو تو کاپی دے دیتے ہیں. صحافیوں کو دے دی گئی لیکن پارلیمنٹیرینز کو کہیں کو نہیں ملی. اور میرا خیال اگر میں غلط ہوں تو شاید مجھے ٹھیک کر دیں نظر صاحب, لیکن یہ آج ان کو لے ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کیا. تو کیا وداؤٹ ڈیبیٹ اگر آپ فنڈامنٹل چیزیں چینج کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی میں بتا, ہاؤس آف لارڈز کا انہوں نے ریفرنس دے دیا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, برطانیہ میں کسی جج کے بارے میں آپ ڈسکشن نہیں ہو سکتی, آن دا فلور آف دا ہاؤس نہیں ہو سکتی. اسپیکر فوراً روک دے گا آپ کو. باہر بھی بات کر سکتے ہیں, اس پہ آپ جا کے فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ, لیکن جج کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے. تو فیئر کمنٹ تو انہوں نے یہاں بھی ڈالا ہے. جی بالکل, لیکن اس میں اور بھی جو چیزیں ڈالی ہیں جس کی طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اشارہ کیا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, آپ ڈیلیبریٹلی آپ جا کے انڈرمائن کرنے جا رہے ہیں سپیریئر جوڈیشری کو, اور اس کی وجہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کا ایک وزیر اعظم فارغ ہو گیا, دوسرا فارغ ہونے جا رہا ہے. آپ صرف اس وجہ سے, فار نو ادر ریزن, اگر 97 کی لا کی یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ابھی تک سوئے ہوئے تھے؟ 11-15 سال 14-15 سال ہو گئے, اس سے پہلے بھی لایا جا سکتا تھا, لیکن سڈنلی ان کو ریئلائز انہوں نے کیا کہ یہ تو سارے کا سارا, اگر ان کے ہاتھ ہم نے نہ باندھے جوڈیشری کے تو یہ جو ہے ہمارے پہ آ کے جو ہے پرابلم پڑے گی ہمیں. تو اس وجہ سے سینیٹر طارق عظیم صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کر رہی ہے ان بلز میں ترامیم لا کے, اور خاص طور پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا میں ترمیم کر کے. ناظرین اس پہ جواب لیں گے نظر محمد گوندل صاحب سے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اور سینیٹر طارق عظیم صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائے اور کہا کہ حکومت کی نیت پہ شک تو دونوں نے اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ چیف جسٹس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ امینڈمنٹ بل ہمارے سامنے موجود ہے اس میں کلاس 5 میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کسی کنٹیمپٹ کا نوٹس لیں گے تو پھر جو سینئر موسٹ 2 ججز ہوں گے وہ بینچ اس کو سنے گا. گل صاحب، یہ تو جو بات ہمارے دونوں پینلسٹ رسپیکٹڈ پینلسٹ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے اس امینڈمنٹ بل میں نظر آ رہی ہے. دیکھو جی، بڑی اپنے اپنے ٹائم پہ ہر بندے کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میرے وہ دوست ہیں دونوں، ایک تو NRO کے خالق ہیں، اور اگر دوسری طرف جائیں تو قریشی صاحب NRO کے بینیفیشری ہیں. اگر میں ہوں یا اپنا اسد علی زرداری صاحب ہیں تو ظاہر وہ ہماری پارٹی کے تھے، بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے. قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں. باقی جہاں تک تعلق انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو امینڈمنٹ لانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے یہ نہیں کہا ایگزسٹ نہیں کرتا، میں نے کہا اس پہ 2 رائے ہیں، جورسٹ کی 2 رائے ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے، دوسری اوپینین ہے کہ نہیں کرتا. لیکن آپ کے اٹارنی جنرل حکومت پاکستان، آپ بھی حکومت پاکستان ہیں، منسٹر ہیں، کلیکٹیو رسپانسبلٹی. بہت سارے جورسٹ ایسے ہیں، میں نے پہلے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میں اوپینین ڈیفرنٹ ہے. ایک سر جو اٹارنی جنرل کا اوپینین ہوتا ہے وہ حکومت کا نہیں ہوتا. یا کوئی بات جورسٹ کی میں کر رہا ہوں، اٹارنی جنرل کی بات میں نہیں کر رہا. چیف لا آفیسر آف پاکستان آف دی گورنمنٹ. اٹارنی جنرل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے وکلاء ہیں جو اسے اٹارنی جنرل سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے وکلاء ہیں جو اس سے اتفاق نہیں کرتے. آپ اس ایشو کو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اوپینین ڈفرینٹ اوپینین ہے. میرا صرف اتنا جواب ہے اس کا. دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ جج ڈسکس نہیں ہو سکتا، برطانیہ کی پارلیمنٹ، وہ بات برطانیہ کی پارلیمنٹ تو اتنے اس کے پاس پاور ہے، کہتے ہیں کہ وہ مین کو وہ مین کو مین کا بھی کر دے تو اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان کے بارے میں اس حد تک کمنٹس ہو رہے ہیں کہ یہاں کی پارلیمنٹ خدا نخواستہ پتہ نہیں کوئی کسی غیر ملک کے پارلیمنٹیرین ہے یا کوئی غیر ملک کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو چوز کیا ہوا ہے، جو بھی اٹھ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ایسا قانون پاکستان کے پبلک انٹرسٹ کے خلاف بنا دیں پھر ہم کیا کریں. دوسرا اٹھتا ہے یہ آئین پاکستان میں اگر اسلام کے خلاف کوئی بات کر دیں تو پھر کیا ہوگا. ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے نا آپ کا، میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کا تو ریٹن نہیں. میری بات صرف کہنے کا مقصد ہے کہ کسی بھی میجارٹی پارٹی کو، کسی بھی جو 2/3 میجارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اور جو پبلک کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے، ان کے بارے میں یہ اوپینین دینا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کے مترادف ہے. میرے سے گناہ کے مترادف آپ نے کہا دیا. میرا بیسک سوال رہتا ہے، اس پہ میں آتا ہوں. قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں ہے کہ آپ کوئی میرے سے زیادہ مخلص ہیں یا کوئی خدا نخواستہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جس ملک کے ساتھ ان کی لائلٹی کسی سے کم ہے، قطعاً نہیں ہے. پارلیمنٹ از اے پارلیمنٹ اور وہ لوگوں کی ول کی بات کرتی ہے، لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرتی ہے. اس کے بارے میں کمنٹس کرنے سے پہلے کم از کم میں آپ کے ساتھ سے یہ ضرور کہوں گا، اور میں بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، بہت بڑے لکھنے والے، پڑھنے والے، اخباروں والے. میں ایک حوالہ بھی دوں گا ایک ریسنٹ تقریر کا. قریشی صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں. جی قریشی صاحب. گونل صاحب نے ایک حوالہ دیا، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب NRO تخلیق کیا جا رہا تھا، محترمہ حیات تھیں، لندن میں مجھے یاد ہے میٹنگ ہوئی، اور اس میں کچھ لوگ تھے اور میں ان میں سے ایک تھا جن کا یہ خیال تھا کہ NRO کا ہمیں سہارا نہیں لینا چاہیے. اور اعتزاز احسن صاحب بھی if I remember correctly ان کا ویو یہی تھا. آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جب یہ مسئلہ آ گیا عدالت میں تو عدالت نے تو حکومت سے یہاں تک کہا کہ آپ اس پر قانون سازی کر دیجئے. قانون سازی کیوں نہ کر سکے؟ قانون سازی اس لیے نہ ہو سکی کہ حکومت کی اپنی حلیف جماعتوں نے NRO پر لیجسلیٹ کرنے سے انکار کر دیا، تو اور سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. تو اس کی بنیاد پر یہ ساری چیز اٹھی ہے، اور آج جو ہمارے سامنے مسئلہ آ رہا ہے تو ہمیں سارا ایک پورے تناظر میں چیز کو دیکھنا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو مطلب اپنا اوجھل رکھیں گے تو ڈیبیٹ میں وہ صحیح وہ جو ہے نا جو لوگوں کے سامنے رائے آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہٹ دھرمی نہ کریں. اس وقت جس عجلت میں قانون سازی کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے. اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے، اور یقین جانیے یہ اگر آپ اس قسم کی قانون سازی کریں گے تو یہ قریشی صاحب گوندل صاحب کہہ رہے ہیں اور جوڈیشل ریویو کا اختیار ان کے پاس ہے.
اور اگر قریشی صاحب بات سنیے گا، جانتے ہوئے کہ بہت سے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور ان کے سامنے ایک بند باندھا جا رہا ہے، تو وہ بات ٹھہرے گی نہیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ اس سے اجتناب کریں. پہلے بھی ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور ایک مزید. لیکن قریشی صاحب، گوندل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں ایک چیز آ رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر ایک چیز آ رہی ہے اور اس کی آپ اپوزیشن کریں تو یہ تو گناہ ہے. سیکرٹری میں ایڈ کر دوں آپ کے سوال پہ کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں رائٹ آف اپیل کی بات ہو رہی ہے، کنٹیمپٹ نوٹس کے حوالے سے انٹر کورٹ اپیل کی بات ہو رہی ہے، کوئی عدالتوں پہ عدم اعتماد کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جو قریشی صاحب نے پوائنٹ اٹھائے اور سینیٹر طارق عظیم صاحب نے کیا، تو چیف جسٹس کے ہاتھ باندھنے لگے. انٹینشن بیہائنڈ کیا ہے؟ دیکھیے ایک ڈکٹم ہے رومن اس کی مجھے سمجھ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں نیت کی آپ کی ظاہر ہے کہ ہماری اگر نیت پہ ہی یقین نہیں ہے کسی کو تو میرے خیال میں نیت کا تو حال اللہ ہی جانتا ہے، کسی بندے کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن دوسری بات جو میں کہا، آپ نے کہا کہ این آر او کے محترمہ بھی این آر او کے خلاف تھیں، آپ کو پتہ ہوگا. ان کا خیال تھا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے کی شک کو ختم کر دیں، باقی ہم این آر او کو فیس کر لیں گے. اور دوسرا کوئی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا، معاملہ گیا اور پھر پارلیمنٹ میں گیا تو فیصلہ ہوا کہ ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے، ہم کورٹس کو فیس کریں گے. تو اس میں کون سا حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے غلطی کی تھی؟ نہیں تو پھر فیس نہیں کیا. جب ہم نے تھرڈ ٹائم اگر فیس، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے، چلیں فور دا سیک آف ڈسکشن، اس کی بات تو فوری تو کیس کھلے گا نہیں. تو پھر جب تک وہ صاحب صدر ہیں ان پہ میں بھی کچھ کہہ رہا چلوں گے. تو پھر خط لکھنے کی کماحت کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے خط لکھنے کی کماحت کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، پہلے آپ بھی میرے ساتھ ہی آپ کی اوپینین تھی کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. نہیں آپ نے بحث کوئی نہیں کر رہا. امیونٹی کو تسلیم کر لیتے ہیں. فرض کیجئے امیونٹی ہے، پر امیونٹی ان کو تب تک ہے جب تک کہ وہ صدر ہیں. جب وہ صدر نہیں رہتے تو وہ امیونٹی کلیم نہیں کر سکتے. تو آج تو ان پر کیس نہیں چلے گا. اور اگر آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں، وہ پر اعتماد ہیں، تو خط لکھنے دیجئے، فوری کیس چلے گا نہیں. سینیٹر طارق عظیم صاحب کی انپٹ بھی لے لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے موقع تو دینے بولے. بہت موقع دے دیا. اب دو چیزیں ہیں آپ کی اجازت سے. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے این آر او کیا تھا. میں بتاتا چلوں، این آر او جو تھا جنرل صاحب اور بی بی شہید کے درمیان ہوا تھا، اور یہ وہ ہے اس میں تو کیبنٹ نے، اچھا یہ بھی ارشد شریف صاحب آپ اس کو ریکارڈ رکھیے گا، اس چیز کا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی. کیبنٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں، بدھ کا دن تھا، 4 تاریخ تھی، شام کو کھانا ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، ساری کیبنٹ کو بلایا جاتا ہے کھانے کے اوپر. اس پہ پریزیڈنٹ صاحب تشریف لاتے ہیں، پریزیڈنٹ مشرف صاحب تشریف لاتے ہیں. پہلی دفعہ میں بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ کہا گیا کہ جی یہ این آر او آ رہا ہے. میرا الیکشن ہے جو کہ فرائیڈے والے دن تھا، یہ میں کل آرڈیننس کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں اور اس میں سب کا فائدہ ہے. 43 پیپل ور پریزنٹ دیئر. 43 میں سے 36 لوگوں نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی. 7 جو تھے اس میں 4 جو تھے ویوررز تھے اور 3 نے اس کو سپورٹ کیا. آئی کین سے اٹ آن ریکارڈ. اور اس میں کہا گیا جناب کل میں آرڈیننس کے طور پہ ایشو کروں گا، اور ہم دونوں میرے بھائی بھی پارلیمنٹیرین ہیں، اگر وہاں پہ کیبنٹ میں فیصلہ ہو جاتا بل کے طور پہ آتا. یہ آرڈیننس کے طور پہ 5 تاریخ کو ایشو کیا گیا. 6 تاریخ کو الیکشن تھا جس میں سارا ایگری کیا گیا. لندن میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ جو صاحب تھے اس کا میں نام بھی بتا سکتا ہوں. ان کو پتا ہے جہاں پہ آج کل ہمارے بڑے سینئر مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، تو وہاں پہ جاننا چاہیں گے. آپ پتہ ہے آپ کے ایک ہی سینئر مشیر ہیں آج کل. تو رحمان ملک صاحب تھے جی، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی. یہاں پہ فروغ نائک صاحب بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ یہ ساری بات کلیئر ہونی چاہیے. آرڈیننس آیا، پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن تھا، فرائیڈے والے دن الیکشن ہو گیا. انہوں نے آپس میں جو گٹھ جوڑ کی. بڑا اسی میں سے ایک سوال بنتا ہے، رحمان ملک صاحب کو پتا تھا، آپ کی کیبنٹ کو یہ چیز پتا تھی؟ ہمیں نہیں پتا تھی جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اگر مجھے 43 ممبرز کو نہیں پتا تھا. یہاں تک ہوا کہ یہاں تک میں پھر دوبارہ نام لے، نریش شکور صاحب جو ان کی پارٹی میں رہے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا پریزیڈنٹ مشرف کو کہ آپ کر دیں اس پہ، آپ ایشو کر دیں آرڈیننس کل صبح. میں یہ بتا دوں پریزیڈنٹ صاحب، پہلے پھندا آپ کے گلے میں پڑے گا.
I'm just saying نریش شروق صاحب حیات ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے جو میں بات کر رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرے پاس آج تک منٹس پڑے ہوئے اس میٹنگ کے. تو یہ حال ہے اس دن صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ان کی میٹنگ, سن لیجیے پلیز ذرا, میٹنگ ہو چکی تھی. 21 جنوری 2007 کو میٹنگ ہوتی ہے دبئی میں, جو انہوں نے کہا میٹنگ ہماری کوئی جرنیل صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی, کوئی ہماری میٹنگز نہیں ہو رہی. اس کے بعد 27 جولائی کو دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے. کونڈولیزا رائس کی کتاب پڑھ لیجئے, ٹائم ڈیٹ پورا مولانا کی کتاب میں بھی یہ سارا کا سارا دیکھیں نا. اب ساری قوم کو اب غلط بتاتے رہیں جی اس نے فلاں نے NRO کر دیا, ہمارا پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, یہ سب غلط باتیں ہیں. ہم چاہتے نہیں تھے. گل صاحب, سینیٹر طارق عظیم صاحب نے کچھ نئی چیزیں لے کے آئے ہیں ریکارڈ کی. یاسین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ جو امپورٹنٹ ریولیوشن سینیٹر طارق عظیم صاحب نے کی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور گونل صاحب سے ایک پینڈنگ سوال ہمارا چلا آ رہا ہے سینیٹر طارق عظیم اور شاہ محمود قریشی کا, کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا جواب لینے کی بھی کوشش کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم سینیٹر نذر محمد گوندل صاحب سے, فیڈرل منسٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کلاز 5 جو اس بل میں ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ باندھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. سر میں 2-3 سوال اٹھے ہیں. پہلے اگر آپ چاہتے ہیں میں چیف جسٹس والی بات کر لوں. اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل, انٹرا کورٹ اپیل, سیکنڈ اپیل, تھرڈ اپیل کورٹس کے پاس جائے گی. کوئی نئی کورٹس نہیں ہوں گے, یہی چیف جسٹس ہوں گے, یہی ان کے کولیگ ججز ہوں گے. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک جو انیشیٹ کرے گا وہ بینچ میں نہیں بیٹھے گا, جس میں ہم امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ آئین کی روح کے مطابق ہے. آرٹیکل 18th امینڈمنٹ میں ابھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اس میں ہے فیئر ٹرائل از دی رائٹ آف دی اکیوزڈ. فیئر ٹرائل پہ پوری بحث ہوئی تھی, اعتزاز احسن صاحب نے کی تھی, اور فیئر ٹرائل کا میں عدالت نے جو کہا تھا کہ فرام ٹائمز ان میموریل یہ ایکسیپٹڈ ہے. میری عرض سن لیں سر, انہوں نے نہیں مانا, لیکن بہت ساری ججمنٹس آتی ہیں, ایک موقع پہ وہی بینچ جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا, اگلے موقع پہ اسی کو اوور رول کر دیتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اگر کسی کی پٹیشن ٹھیک ایکسیپٹ نہیں کی گئی یا وہ پراپر پریزنٹ نہیں کر سکا تو اس کا رائٹ ختم نہیں ہو جاتا. آرٹیکل 10 ایک نیا انٹروڈکشن تھا, فرسٹ ٹائم ہوئی تھی, اور اعتراض نے پورے 10 دن اس بات پہ لگائے تھے کہ یہ آج آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, خدا را اس کو پراپر طریقے سے کریں. اور کامن سینس کی بات ہے, میں اگر آپ کے خلاف الزام لگاتا ہوں غلط یا ٹھیک, کیس آف فرسٹ امپریشن تھا جس پہ کورٹ کی آبزرویشن آ گئی, مجھے ایرر سے سن لیں, تو میرے پاس اگر یہ اختیار میں دوں اپنے بھائی اور دوسرے کولیگ جج کو کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں, میں انیشیٹ کر رہا ہوں یہ ایک ایلیگیشن, تو مطلب ہے کوئی بھی قانون کامن سینس سے ابو نہیں ہوتا, اور موور یا جو انیشیٹر ہے اس کو بھی فیصلہ کرے کہ میں نے آپ کے خلاف الزام لگایا ہے تو میں ہی فیصلہ کروں گا. یہ آرٹیکل 10 اس حوالے میں پڑھا, اس نے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اکیوز کو فیئر ٹرائل کا رائٹ دیا جائے. آپ صرف اس کا جواب دے دیں, میں معاف کیجئے, صرف اتنا دے دیجئے کہ وائی ناؤ 12 تاریخ کے بعد کیا یہ لا نہیں لے سکتے تھے آپ؟ وائی ناؤ, یہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری بات, انہوں نے بڑا مانگے دھل کہا ہے, پورا فگر دیا میرے بھائی نے کہ 43 ممبر تھے کیبنٹ کے, 6 نے ابسٹینڈ کیا, 3 نے حق میں دیا, باقی نے مخالفت کی. بھائی کسی نے ریزائن دیا؟ دوسرے دن آرڈیننس ایشو ہو گیا, شاہ محمود قریشی صاحب نے استعفیٰ دیا, تائید کر رہے ہیں, آرڈیننس ایشو ہو گیا ان لوگوں کی مرضی کے خلاف. کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ بہت غیر آئینی کام ہے. پھر آپ مان رہے ہیں نا شاہ محمود قریشی صاحب نے آن پرنسپل استعفیٰ دے کے صحیح کام کیا. نہیں, اس پہ میں ذرا جانا نہیں چاہتا, ایک عزت احترام کا رشتہ ہے ہمارا ان کا. اگر میں جاؤں تو وہ بھی کوئی معاملات میرے بھائی کے اتنے ٹھیک نہیں ہیں, چلیں اس پہ کسی اور دن بات کریں گے, تو زیادہ بہتر تھا. لیکن ان دوستوں سے پوچھو جو ابھی اپنے اس میٹنگ کے منٹس میں ان کو زبانی یاد ہے, اس کے 6 مہینے بعد کتنے لوگوں نے ریزائن کیا کہ ہم مشرف کے ساتھ سینیٹر طارق عظیم صاحب فگرز آپ نے دے دیے, اکتوبر میں آپ نے ریزائن کیوں نہیں دیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اکتوبر میں الیکشن ہوتا ہے, ہماری ٹرم ختم ہو رہی ہے نومبر میں, فنش. 3 ویک پہلے اگر کوئی ریزائن کرتا تو اگلے نے کہنا ہے 3 ویک پہلے بڑے مارکا مارا آپ نے, 3 ویک پہلے ریزائن کر دیا. 14 آن پرنسپل شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے پوری 4 سال پڑے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس. انہوں نے بڑی ہمت دکھائی کہ ایک
بندہ الیکٹ ہو کے آئے اور اس کے بعد جا کے 4 سال پڑے ہوئے تھے. میں بات کر رہا ہوں 3 ہفتے کی, یعنی کہ اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں NRO کی, NRO, اور اس کے بعد جا کے جناب آپ کے نومبر میں 14 نومبر کو تو لاسٹ ڈے تھا پچھلی کیبنٹ کا. یہ آپ نہیں, آپ نے اس سے پہلے ایک بندے نے ریزائن کیا, مجھے بتا. گل صاحب ریزائن کیا, آپ تو کر رہے تھے NRO نیگوشیٹ کر رہے تھے آپ لوگ. قریشی صاحب میں آپ کو صرف ایک بات مجھے بار بار کہتے ہیں کہ 248 کورٹس میں کیوں نہیں لے کر گئے. کورٹس میں ایک جو ان سے وضاحت طلب کرنی مطلوب ہو, یا جس میں کوئی گرے ایریا ہو, یا جس پہ کوئی شک شبہ ہو, اس کے لیے جایا جاتا ہے انٹرپریٹیشن. یہ خوف تھا کہ لے کے گئے تھے سبمٹنگ ٹو دی کورٹ, اب اگر اڑا دیا تو پھر یہ بات آپ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, اس سے کنٹیمپٹ لگ پہ جاتی ہے آپ کو کہ جج پہ آپ شک کر رہے ہیں. نہیں, میں خدا نہ خاصہ ایسا نہیں کر رہا, نہ میری ایسی کوئی نیت ہے, نہ ایسی انٹینشن ہے. میں تو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں جو کہ حکومتی سرکل میں تھنکنگ, جہاں کوئی گرے ایریا ہو اس وہاں انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے یا کروائی جاتی ہے. 248 میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج تو کسی پڑھے لکھے سے, لے مین سے, تھوڑے پڑھے لکھے سے پوچھ لیں, 248 میں تو وہاں بھی نہیں ہے, جس میں عوام نہیں ہے اس میں انٹرپریٹیشن. اتنا بڑا ابہام ہے کہ ہمارے ایک لرنڈ سینئر وکیل نے وہاں پہ آرگو کرنا پسند نہیں کیا, اس وجہ سے کہ اتنا بڑا ابہام تھا. اس وجہ سے اگر اتنا کلیئر کٹ ہوتا بھائی 248 کی میں بات کر رہا ہوں. میں سر اب مجھے بتا دیں, مجھے 2 بات کرنے دیجیے, میں بتا دیں. اس لیے کہ ارشد شریف صاحب کہ وہاں پہ جو جہاں کا معاملے کی بات ہو رہی ہے, وہ جو کرائم کمٹ ہوا ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں کمٹ ہوا ہے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں, کہ اپنے قانون میں آپ کیا لکھتے ہیں, جس میجارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ آج چاہیں تو اپنے قانون میں لکھوا لیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ 4 قتل کر سکتا ہے. آپ کے قانون میں ہے, آپ جا کے کوٹ کریں وہاں پہ جا کے آئین اپنے ملک کا کہ جی میرے ملک میں جو بادشاہ سلامت ہے میرے, یا وزیر اعظم جو ہیں, یا ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ان کو 4 قتل معاف ہیں, تو کیا وہ جا کے لندن سوئٹزرلینڈ میں 4 قتل کر دے, معاف ہو جائے گا اس کا. تو یہ بڑے یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے نیشنل امیونٹی, ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل امیونٹی. آپ کی یہ کنونشن ہے, کنونشن میں سارے لوگوں نے سائن بھی نہیں کیے ہوئے, سارے ممالک نے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں. نمبر 2, اس میں پارشل امیونٹی ہے اور ٹوٹل امیونٹی ہے. یہ بھی نہیں پتا آپ کو آپ کے پاس کون سی امیونٹی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کلیم اٹ. آپ کو کلیم کرنا پڑتا ہے. کلیم کہاں کرنا پڑتا ہے؟ جہاں پہ آپ نے کمٹ کیا کرائم, جہاں پہ جا کے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو کلیم وہاں پہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے پرابلم آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ اتنے ناتے ہوتے اور آپ کو پرابلم نہیں ہوتی وہاں پہ, تو آپ آج ہی خط لکھ دیتے. پرابلم آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ خط لکھیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ کی امیونٹی جو ہے آپ کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. کیا آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ساری دنیا میں اپلائی کرتا ہے؟ نہیں, صرف آپ کے اپنے ملک میں اپلائی کرتا ہے. بالکل. ابھی اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ اگر سنا دیں تو اس پہ بریک کے بعد آنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے اس کا مفہوم اور مطلب بھی پوچھیں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا. جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں, جب ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو سابق وزیر اعظم نے حال ہی میں ایک شعر پڑھا تھا, وہ سنایا. کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے بھی یہ شعر سنا, یہ کون سے پتھر ہیں جن کو زبان کی بات کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے شعر ہی غلط پڑھا ہے, اور آج کا اخبار میں صبح دیکھ رہا تھا اور اس میں صحیح اس کی بتایا گیا تھا کہ اصل شعر یہ ہے. انہوں نے شعر کی بھی ٹانگ توڑ دی, جس طرح کہ اب یہ قانون کی ٹانگ توڑنے جا رہے ہیں. دیکھیے کھل کے بات کریں نا کہ کن پتھروں کو زبان دی. اگر ان کا اشارہ سپریم کورٹ کی طرف ہے, اگر وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جج صاحبان جو کہ اس وقت ان کسٹڈی تھے ان کو انہوں نے رہا کیا, تو وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے. دیکھیے سچی بات ہے, میں آپ کو اب ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں تھے اور ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں ججز کو اور چیف جسٹس کو بحال کر دینا چاہیے. There were certain elements within the party جن کو ریزرویشن تھی, ان کو چیف جسٹس پر ریزرویشنز تھیں, اینڈ زرداری صاحب is one of them. میں سمجھتا ہوں شاید گیلانی صاحب کو نہ تھی, لیکن زرداری صاحب کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں صدر زرداری کو ریزرویشن تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال نہیں کیا جانا چاہیے. جتنے روڑے اٹکا سکتے تھے ان نے اٹکائے, لیکن بالآخر پبلک اوپینین, سول سوسائٹی
اتنا پریشر بن گیا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، تو انہوں نے ایسا کیا، اور اگر کیا تو درست کیا، اچھا کیا، چلیں دیر آید درست آید، اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کر دیا تو ایک صحیح قدم اٹھایا۔ اب آپ طنز کریں، اس کا فائدہ نہیں ہے، طنز سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو پورا موقع دیا گیا، دراصل آپ نے ایک قیمت ادا کی ہے، آپ کو عدلیہ نے نہیں، آپ نے خود قیمت ادا کی ہے، زرداری صاحب کو بچانے کے لیے گیلانی صاحب نے قیمت ادا کی ہے۔ اب وہ پتھروں کو الزام ٹھہرائیں یا زبان پر وہ اعتراض کریں، ان کی مرضی۔ جی گل صاحب، یہ واقعی اشارہ عدلیہ کی طرف تھا؟ پتھروں کی تشبیہ جو دی جا رہی ہے وہ عدلیہ سے دی جا رہی ہے؟ اگر آپ کا خیال ہے تو درست مان لیں، قریشی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑا قریشی صاحب کا خیال ہے تو پھر قریشی صاحب کی بات کو میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن باتیں اور بہت ساری ہیں، میں پہلے ان کا جواب دے لوں۔ میرے بھائی نے کہا ہے کہ کوئی 4 قتل کر دے اور پارلیمنٹ قانون بنا دے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ نہ کیا کریں۔ اس پارلیمنٹ کے آپ بڑے آنریبل ممبر رہ چکے ہیں، آئندہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ شاید آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ تو پارلیمنٹ اگر اتنی گئی گزری ہے تو دنیا میں یہ پارلیمنٹ ہی ہیں جن سے کوئی بھی پارلیمنٹ دنیا کی کسی بھی پارلیمنٹ کو یہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا بڑی مطلب ادب سے کہ اس قسم کے کمنٹس نہ کیا کریں۔ تیسری بات، آپ نے میرے وکیل کی بات کی ہے کہ اس نے کوئی نہیں اس کیس کو ایجیٹیٹ کیا، انہوں نے پورا ایجیٹیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم خط لکھیں گے، خط لکھا جائے گا، لیکن وقتی طور پر پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے، اس لیے اس کو پینڈنگ کرنا پڑے گا، اور انہوں نے بہت سارے ریفرنس بھی دیے جس میں کورٹس کے ججمنٹس کو پینڈنگ کیا جاتا رہا ہے دنیا میں۔ تیسری بات، اگر ان کو اس سوئٹزرلینڈ والے کیس پہ اتنا ہی اعتراض تھا، جن کی اب یہ نمائندگی کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیا جب پریزیڈنٹ صاحب کے پیپر جمع ہوئے اس وقت ہماری ان کی کوئی دوستی تو نہ تھی؟ کیا ان کے پیپر پہ انہوں نے اعتراض کیا؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دوست پالیٹکس کریں، عوام کی پالیٹکس کریں، پبلک کے پاس جائیں، وہاں سے مینڈیٹ لیں، خدا را یہ سازشیں بند کریں اور جوڈیشری کا کندھا استعمال نہ کریں۔ سینیٹر طارق عظیم صاحب، آپ جوڈیشری کا کندھا استعمال کر کے سازشیں کر رہے ہیں؟ آج سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف جوڈیشری کے کندھے کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان کو بار بار عرض کروں گا کہ جج تو اب انہوں نے بننا نہیں ہے، میرا خیال میں ان کی عمر اب جج والی نہیں ہے، تو آپ پارلیمنٹیرین بن سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کی توقیر کا خیال رکھیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے نیگیٹو ریمارکس کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ایک سینئر جورسٹ کی میں حوالہ دے رہا تھا، سینئر جورسٹ ہیپنس ٹو بی اے سوئس جورسٹ، وہ کہہ رہا تھا کہ کسی ملک میں اس کا ایک 2 منٹ صرف اگر ایک ایسا ملک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہو جہاں پہ آپ کا ٹوٹل کنٹرول ہے پارلیمنٹ میں، کوئی بندہ چاہے تو اس بیکاز ہی ہیز گاٹ ٹوٹل کنٹرول، وہ اپنے آئین میں جو چاہے شک ڈال دے، تو ایک بندہ اپنے آپ کو یہ ڈلوا لیتا ہے اس میں کہ جی مجھے حق حاصل ہے، میں 4 قتل کر سکتا ہوں، کوئی اس کے پاس ساری کنٹرول ہے پارلیمنٹ میں۔ پاکستان کی آپ دیکھیں تو صحیح میرے بھائی ہے تو میری بات رہ گئی تھوڑی بہت۔ قریشی صاحب نے ایک بات کی کہ پرائم منسٹر نے قیمت ادا کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ لاہور ملتان میں ان کے ریسیپشن دے کر، خانے والوں میں ان کا ریسیپشن دے کر، کرنے والوں میں کون تھا؟ عوام تھے۔ قریشی صاحب کے بھائی بھی تھے شاید، قریشی صاحب آپ کے بھائی نے بھی ریسیو کیا ہے سابق وزیر اعظم کو؟ میری بات تو سننے پلی، تو میں یہ قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے بھائی ان کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں تو وہ بات میں پوچھ رہے ہیں، میری بات پلیز مکمل ہو لیں دیں۔ اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اپنی لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کیا ہے، تو انہوں نے سرائکی وسیب کو، انہوں نے اسرائیلی بیلٹ کو، انہوں نے پنجاب کو، میں سمجھتا ہوں وہ عزت دی ہے جو اس سے پہلے ہمارے حصے میں نہیں تھی، خواہ وہ کبھی فاروق لغاری کی شکل میں آیا ہو، خواہ وہ کبھی کسی اور کی شکل میں آیا ہو۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا یافتہ ہونا، عزت دینا، اس کا اعزاز بن گیا ہے۔ گندل صاحب، آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں عوام کو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں، وہ عزت کا کام ہے؟ کہ فاروق خان لغاری نے بھی فیصلہ کیا تھا، میں ویسے یہ دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کئی صدور نے فیصلہ کیا تھا، اور اس سے پہلے ہمارے ملک لاہور والے قریشی صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جب یہ سارے پارٹی کے لوگ تھے، تو پنجاب کو میں ہمیشہ گالی دی جاتی تھی کہ بے وفا لوگ ہیں، اور اگر گیلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ان کا نہیں، بہت سارے ہم جیسے لوگوں کا یہ کلیم ہے
کہ انہوں نے کنٹیمپٹ نہیں کی, انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کیا. عدالت نے تو کہا کنٹیمپٹ کیا ہے. آئین سے تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, عدالت کا فیصلہ تو حتمی ہوتا ہے. آئین کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. اب فیصلہ ہو گیا, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کبھی اور ڈیبیٹ کریں گے. قریشی صاحب سے جواب لے لیں. قریشی صاحب, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک پرنسپل سٹینس ہے, سارا کچھ ہے, آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ بھی دی, لیکن آپ کے بھائی وہ جا کے فارمر پرائم منسٹر کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی جوائن بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بالغ فرد ہیں اور اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں اور یہ ان کا جمہوری حق ہے. لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس دن سے میں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی اور زرداری صاحب کے مقابلے میں باہر نکلا, زرداری صاحب ان پہ کام کر رہے تھے. اور یہ میرے بھائی نے مجھے خود بتایا, جب میں گھوٹ کی فیصلہ کرنے جا رہا تھا تو گیلانی صاحب کی اور میرے بھائی کے مذاکرات ہو رہے تھے اور صبح 4 بجے تک مذاکرات ہوئے, اور اس دن انہوں نے جانا تھا لاڑکانہ اور وہاں اناؤنس کرنا تھا. لیکن میں نے اپنے بھائی سے تب گزارش کی اور وہ بات مان گئے اور وہ اس چیز پر قائل ہو گئے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے ان کی باتوں میں نہ آئے. لیکن وہ بتدریج کوشش کرتے رہے, ان کو قائل کرتے رہے. بالآخر ان کو قائل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ چلے گئے. میں نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی, لیکن ان کا اپنا حق ہے, اپنا ذہن ہے اور ان کا اپنا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اور میں اس ڈیسیجن کا احترام کرتا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو فورسز ہیں میں آپ کو بتا دوں, یہ زرداری, آصف علی زرداری ماہر ہے وہ میکیولین سیاست کا. وہ جو ہوتا ہے نا, جو فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے, جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے, وہ اس قسم کی جوڑ توڑ کرتا رہتا ہے. لیکن میں اپنے اصولی موقف پر ڈٹا ہوا ہوں, انشاءاللہ قائم رہوں گا, اور چاہے بھائی کیا پورا خاندان چھوڑ جائے, میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا. عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی تھی, آپ کے بھائی صاحب سے ملاقات بھی کی, انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں آ جاؤ, انہوں نے انکار کر دیا. کس نے؟ عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب کو دیکھیے, میرے بھائی نے خود جب انہوں نے انکار کیا تھا زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کو پچھلی مرتبہ, تو انہوں نے خود خواہش کی تھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی, اور مجھے کہا تھا کہ خان صاحب کو لے کر آؤ. خان صاحب کو میں لے کر آیا, وہ انہوں نے اپنے گھر میں شاہ محمود قریشی صاحب, نظر محمد گل صاحب, سینیٹر طارق عظیم صاحب, آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, اس ہفتے کافی اہم واقعات ہو رہے ہیں. ہم نے کوشش تو کرنی تھی کہ سارے واقعات پہ کچھ بات کریں, لیکن اتنے ڈیٹیلڈ موضوعات ہیں جس پہ کہ ایک تفصیل حاصل بحث کی ضرورت ہے, تو ایک ہی ٹاپک پہ ہم بات کر سکے اور آپ کو بتایا کہ اس کے انٹریکیسیز کیا ہیں. اور نظر محمد گونل صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب اور سینیٹر طارق عظیم صاحب کے بڑے چپتے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی. آپ سیٹسفائی ہوئے یا نہیں, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.